Akmal, the most Kamil, the most perfect human beings which ever existed and which are to be existed. So in order to benefit our lives, in order to get the best out of our life, we need to learn the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is something Allah subhanahu wa ta'ala, He makes clear in the Quran, that whosoever believes in Allah and Yawmul Akhirah, whoever is a believer, like he knows that Allah has created me, He is the alone, He is the one and only who is worthy of being worshipped, and then he has a belief that I have to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala one day, and I'll be answerable of all my actions. He needs a perfect role model to a path, straight path to walk on. So the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the only path, the only way which can lead towards Jannah. So anyone who's a believer on Allah, Yawm al-Akhirah, fi Rasulillahi uswatun hasana. In the life of Rasulullah, they have the perfect role model, the perfect example. From this knowledge of Seerah, they can extract the best for their life in order to be the best of human beings. So, subhanallah, to start, we have to see that when did this knowledge of Seerah, it came into existence. If we see that in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we read, we hear that Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, they used to learn Quran, they used to learn dua, adhkar, and whatever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he tried to do, they tried to copy him. But there was a special halaqah like this for Seerah, sitting together and discussing the life of Rasulullah. But once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he passed away, Sahaba, they used to sit down and they used to remember the old days, and they used to discuss that what was the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what were the struggles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was his efforts, how did he deal with it. And they used to focus on each and every sunnah, each and every part of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it's like when was the Seerah properly compiled and written? It's like the first man to whom it is referred to, that he is the first one who compiled Seerah, is Ibn Ishaq. He's the one who, he died 152 Hijri. So he's the one who compiled for the first time, but it was so long, it was so tawil, so it was like volumes and volumes. So after him it was, some say he was one of the students, so it was Ibn Hisham who actually summarized, and now we have like a summarized version of his compilation. So that's like the beginning work of Seerat-ul-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In the early times of Sahaba and Tabi'een, they used to get engaged in this discussion, that how, even to the point that how did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam look like. They even discussed this, that how was his eyes, how was his eyebrows, how he used to comb his hair, and how he used to oil his hairs, where did he, to which side did he used to comb his hair, and how was his beard, and how did he look like, what sort of clothes he used to wear, how did he used to cover his head, and everything, each and every, minor details, even the minutest details were discussed by Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. And what's the benefit? The number one benefit is that we are able to perfect our iman.
Because the iman cannot be perfected unless we have the utmost love, the maximum love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than anything. Like the famous narration, لا يؤمن أحدكم, none of you can be a true believer, a perfect believer, unless he loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى أكون أحب إليه. You know, that's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying himself that unless I become the most beloved to you more than min walidihi, more than your parents, wa waladihi, more than your children, wa nasi ajma'in, and anyone else. So we can only perfect our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam only if we dive into the study of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And you know, this knowledge of seerah, this discussing the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and studying about it, discussing about it, one of the benefit is like your mind opens up. And in these times of what should I say, pessimism or sadistic approach and depression, the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it opens up the mind and broadens your vision, and like you're able to see the things in a more optimistic way. Like when you study like how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he went through pain right from his childhood, or right from at the time of his birth, and then but he maintained his qualities of sidq, of his truthfulness, his honesty, and what a wonderful boy he was in his teenage, and what a noble young man he was in his young age, and at a young age when he was married to the most prestigious lady of Mecca. So what was his approach towards her, and how did he had his business transactions? All that study, it opens up our mind, and we're able to think that if we consider certain parts of our life or certain situations to be depressive, and we feel we have a low time in our lives that, oh, this is wrong, this is wrong, this is bad happening to me, this is bad happening to me. But when you see that Rasulullah went through so much pain, and he had a cause in front of him, and he sacrificed everything for that cause, but he was never depressed. He was always optimistic, even to the point when the people of Iman, they were being attacked by an army all over Arab, and they're stuck in Medina, and they're digging trenches to defend their homeland, their small city. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying that I can see the palace of Rome, I can see the palaces of Persia, all the superpowers, and munafiqeen, they used to laugh on him, and they used to make fun of him that they don't have anything to eat, they don't have anything to protect themselves, and what their dream is, they're gonna conquer Byzantine Empire and the Persian Empire, they're going to take over all that. What is this? So when we study the seerah, मैंने तो यही बात आ रही वही वो एक बात करनी चाहिए था उसके बारे में इसके बारे में जिक्र खैर हो, लोग उसके बारे में अच्छी बात करते हैं, अल्लाह के हाँ लोगों की कहीं भी बात नहीं है, अल्लाह के हाँ वो बतौर वो तो बेस्ट भी आपका आइडिया 10 से बेस्ट आइडिया, क्योंकि हर एक बात नहीं है कि मतलब
نیک لوگوں کا تذکرہ اگر آپ سلف کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے اساتذہ کے بارے میں کتابیں لکھی، تو ان کا تذکرہ کیا، اور یہ جو بڑوں کا تذکرہ ہے یہ تو ویسے بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے. یا پھر صحابہ کو دیکھیں تو وہ حضرت ابوبکر فوت ہو جاتا عمر ان کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے بعد عثمان پہلے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ جو شروع کے ان کو شیخین کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور عمر، ان کا باقاعدہ حوالہ دے سکتے تھے حضرت ابوبکر اور عمر شیخین، لیکن انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. تو میرا تو خیال ہے کہ اگر کسی بھی معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے اور تو اس کو دین کے لیے جس سے بلا وجہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن دین کے لیے ہے، اور اس کمیونٹی کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، تو لوگوں کو جو ہے نا وہ صرف ایک پیغام دینا کہ بھائی ان کی محنت کو آپ نہیں، یہ ان کی محنت کا ایک ثمرہ ہے، لیکن اس کو آگے مزید نیکسٹ لیول کی طرف جانا، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کی زندگی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا، اس میں کی صباحت نہیں. ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ ہاں اس میں یہ اس کو ایسا کر سکتے ہیں جو علماء کی وہ اہل علم میں سے ایک ہوتا ہے فضل العلم کے علم کی فضیلت، ایک ہوتا ہے فضل اہل العلم کہ جو اہل علم ہیں علماء ہیں ان کے جو ورچیز ہیں ان کے جو فضائل ان کے اوپر جو مختصر سی بات ہو جائے ان کا تذکرہ ہو جائے کہ بھائی وہ یہاں سے تھوڑا سا وہ بھی کلیئر کریں. میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. وہ غائبانہ نمازی جنازہ جو ہے وہ ابھی کیونکہ وہ میسیج جو میں نے پڑھا وہ کلیئر میرے لیے کلیئر نہیں تھا، جو آیا نا وہ کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کوئی ہے کوئی اسٹرانگ اس میں ایسی چیز؟ اچھا بعض زیادہ مجھے خامد کی کتاب پڑھیں اور یہی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت آ گئی کہ اس کا جنازہ کوئی شہید صحیح اس کا جنازہ نہیں ہو سکا تو اب اس کی میت کو ڈھونڈ کے لانا سامنے حاضر کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر غائبانہ بن گئی ہے ایسی گنجائش. لیکن اگر ایک دفعہ کہیں سے ہوا تو پھر میت کی غیر موجودگی میں غائبانہ جنازہ اگر ایسا ہو پھر تو ہر کسی کے عزیز دنیا کے کونوں میں وہ پھر ایک ہی بندے کے 100 جنازے کی ضرورت ہو رہی ہے. بہت شاذ و نادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور وہ نجاشی کا واقعہ ہے، اور لیکن وہ بھی ایک ان یوزر ریزن کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ وہاں پر ہے، وہاں پہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو بعض ایسے طور پہ ان کے جنازے کو تو انہوں نے جنازہ پڑھا، تو اس میں اس طرح کا کلام ہے، لیکن اس کو کے طور پہ تو دعا کس طرح دعا میرا بھی میں دعا کریں گے، انڈیویجول ریکویسٹ کریں گے کہ سب لوگ دعا کریں گے کیونکہ دیکھیں وہ لیکن ہمارے جوائن کرنا لیکن کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے آج میں یہی بات ایک طرح سے اشارہ سے میں نے کی کہ اسلامی سیرت کے جو حلقے میں بھی بدل ہو نبی قسم کے دور میں چاہیے، تو اجتماعی دعا کرنا اس میں جب آپ اکٹھے ہوئی ہے وہاں ہوا بھائی تو وہ سارے مل کے اللہ کے جو دعا کریں گے صحیح، کیونکہ ان کا جو ہے نا بس نماز جنازہ کا بھی وہ دعا نیکسٹ تو اس لیے میں دوبارہ آپ سے سارے ثواب کا مسئلہ بھی وہ بھی اکثر لوگ جو ہے
بعض ہاتھ اور بعض ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ میری امت کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمل کر کے آپ دوسروں کو مثال کر سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کرتا ہے. تو لیکن بات سارے سوال میں قرآن خوانی کر سکتے ہیں. قرآن خوانی کر سکتے ہیں پر اس میں کوئی دن کو لازم نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30واں دن لازم ہے یا 40واں دن لازم ہے. نہیں, اب تو ویکینڈ کی وجہ سے کریں گے نا. سیٹرڈے کو جس طرح ہمارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو اگر ہم فرائیڈے کو اناؤنس کریں گے تو لوگ سیٹرڈے جنہوں نے آنا ہے وہ آ کے مطلب گنجائش ہے. لیکن یہ ساری چیزیں گنجائش ہے. ہاں اگر بالکل. ایسا کر لیا جائے, ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور بیان کرتے تھے. یہ ان کے طریقے سے ایسا ثابت نہیں ہے. میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ جیسے ہمارے ادھر وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے شروع کرنے ہیں, وہ چیز صحیح نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ اس چیز کو ہم ایک نام دے دیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر دعا کرنے کے لیے کوئی بھی دن ہم چوز کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ سے جب والدہ کا ہوا تو یہی کہا تھا کہ دعا کرنے کی کوئی فرائیڈے نائٹ بھی نہیں. میرا خیال ہے وہ سیٹرڈے کا ریکویسٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میرا خیال لاسٹ میسیج جو ہوتا ہے دعا کے لیے سیٹرڈے ہوتا ہے. پھر میری جو سجیشن ہوتی ہے نا کہ جس طرح آپ کا کل پہلا ہے نا دوسرا آپ کا ہاں پہلے کیونکہ وہ ایک جو 1 منتھ کا ہے نا میں پہلے اس پہ وہ کر لیں تو بہتر ان شاء اللہ. ان سے بات کریں وہ تھوڑا سا جو نا آپ کو جس طرح لیٹ سے کہ اگر ہم جنازہ نہیں کریں پہلے ہوتا ہے یہ کہ آپ خود کو تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرح کر لیں کہ جس میں ان کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا کافی سارا ہو جائے کہ بھی انہوں نے جو بھی خدمت کی ہے تو ان کو جو دعا کرنی چاہیے اور ان کو یاد رکھنا چاہیے. تھوڑا جو ہے نا ان کو اس طرح چاہیے. وہ جنازہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس میں حل کرتا بھائی نے تو میسیج لاسٹ نہیں دیکھے اس لیے جو ہے نا تو وہ میں خالے وہ غائباً ہمارے جنازہ بھی کہہ رہے ہیں اور جو ہے تو اسی طرح وہ تو کیونکہ افتخار میں افتخار تو وہ تو کرا رہے تھے. اور وہ شیخ احمد جی میں خالے انہوں نے کہا ہے بھائی. اچھا پتہ کیا مسئلہ ہے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی چیز دیر سے جو چیزیں ہو رہی ہیں نا تو وہ چیز کو بھی تھوڑا چینج کرنا نا تھوڑا یہ بھی تھوڑا ٹائم میں ہوگا تھوڑا سا معاملہ کیونکہ اتنی دیر سے نمازیں نماز جنازہ جو پڑھا رہے ہیں. نہیں تو مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جس طرح یہ کمیونٹی کہ 90% لوگ جو ابھی ہماری ایج کے خاص طور سے لوگ ہیں تھوڑے سے ہمارے ساتھ 3 مہینے کے ینگر بھی ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے نا بینیفٹ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں. اب ظاہر وہ ترکی میں ہم تو چلوں گی ڈر تو وہ اب یہاں پہ لوگ بہت سے لوگ خواہش ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے جنازہ پڑھیں دعا کریں تو وہ پھر جو ہے وہ ہاں گڈ آئیڈیا ویری گڈ آئیڈیا. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ آپ کو کوئی کچھ نہیں کر رہے اور نہ ہی آپ کو کوئی چیز ہے نا لرن کر رہے ہیں جو لیکن جو چیزیں ادھر بھی ہو رہی ہیں یا اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا جو ہے گریجولی جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ نہ ہوتے کہ ہم لوگ ریزن کوئی ڈھونڈ رہے ہیں. میرا مطلب یہ بحث تو ہوتی رہتی ہے کہ وہ چیزیں لیکن ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز صحیح ہے جو نہیں ہے لیکن اس کو میں خالی سلولی کچھ چیزیں چینج کرا. یہ اچھا آئیڈیا یہ آپ کا بڑا اچھا یہ اپنا خالی ویلتھ کہ بھی میں خالی وہی ٹیکس کریے ٹھیک ہے وہ آپ کا آئیڈیا بالکل صحیح ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ لیڈ کرتے ہیں. ہم بالکل صحیح تو پھر آپ کا جو ہے وہ نہ شیخ احمد کو مسئلہ ہوگا نہ آپ کو ہوگا. تو پھر یہ کہ اب جو بھی مر گیا ان شاء اللہ آپ یہاں پہ آستے آستے لوگوں کو جس طرح ایجوکیٹ آستے آستے کر تو یہ ایک دم سے جو ایک چینج کو بالکل چینج کر دینا وہ پھر لوگ ادھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو بھی مر گیا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے چیزوں کو بتائیں گے پھر وہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو ان ایکسیپٹ شاء کر اللہ اس دیں کا گے. زیادہ جو ہے نا
کافی جو ہے نا وہ مشکل اب یہ دیکھنا بالکل ایک دم سے ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ہم نے سوچا بھی میں تو بلکہ سوچ رہا تھا کہ میں نیکسٹ ٹائم جاؤں گا تو اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا, میرا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہے نا جب بھی چکر لگے بس ایسے ہی ہے. ہاں میرے ماشاء اللہ پہلے بھی بڑے میرے جیسے باغی لوگ جو ہے نا وہ ایک لے ان کو لے کے آئے تھے. جو اخلاق کیونکہ آپ نے جو ملے تھے نا ان کا ان کی جو ایک مین چیز تھی نا اخلاق و پیار سے جو چیزیں بندہ بالکل جو ہے وہ ایسے سافٹ والا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی پیارے انسان. لیکن یہ ٹھیک ہے فرائیڈے نائٹ کا ٹاپک جو ہے نا اس طرح یہ کرنے کہ ریمبرنگ امام خلیل شیخ خلیل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں وہ کسی ایک دو لوگوں نے کیا تھا. نہیں لیکن ابھی دعا ہو گئی ہے ہم فرائیڈے میں سمجھتے ہیں ہر فرائیڈے میں فیملی نائٹ وہ کہہ رہے تھے جب کریں کہ جس کا بورڈ ممبر آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے یا دعا کے موقع پہ ہم کو کرنا جیسا وہ دعا میں زیادہ جو ہے نا وہ میرے خیال وہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں. فیملی پلان میں کریں گے تو وہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گا کیونکہ ایک وہ پتہ نہیں کبھی آدمی وہ جب کیا تھا ان کی وائف نے کیا تھا نا اس میں پھر ایک آدھ دو بندے نے جو ایک آدمی آپ نے زبردست کا بھی کیونکہ یہاں کا آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جب کرسچن یا جوش میں جب وہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ایک کہتے ہیں یولوجی یہ کہ وہ ان کے ریلیٹیوز جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کی اپنی میموری جو ہے شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آئے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے اس کو دعا سے سیپریٹ رکھنے میں میرا خیال بہتر ہے. کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں فیملی میں جیسے میری والدہ جو خراب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ان کو کسی وہ بات ان کی یاد آتی ہے اگر ان کی بات جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کو یاد کر رہی ہے. اب اس میں یہ کچھ چیزیں نیچرل انسٹنکٹ ہیں ان کو جوڑ دینا کسی کے ساتھ کسی ٹاپک ہے میرے خیال میں بس کیا بات ہونا کہ وہ گدے والی اور وہ کمہار والی بات ہے کہ وہ ساتھ چلے گا تو پھر اور اعتراض کریں گے اس کے اوپر بیٹھے گا پھر اعتراض کریں گے گدے کو سر پہ اٹھائے گا پھر اعتراض کریں گے نو پرفیکٹ وے. ٹھیک ہے ہاں ان شاء اللہ چلو صحیح ہے. ان کا بیٹا نماز کروا اور دعا کے لیے تو بس سارے ہم لوگ ہیں ان شاء اللہ دعا کر سیٹرڈے سنڈے کو جو بھی ہے ٹھیک ہے نا. اور باقی جو فرائیڈے نائٹ کا کہہ رہے ہیں وہ ہاں وہ بھی صحیح ہے. رکھ لیں کدھر ہیں آپ کے پارٹنر شیخ احمد. ہاں شیخ احمد سے مجھے میسج آیا تھا کہ وہ موو کر رہے ہیں نئے. اچھا ہو گیا ان کا ارینجمنٹ. وہ ڈنڈوس میں کہتے ہیں نا کسی کا مل کے گھر ڈنڈاس میں اتنا ہی ڈسٹینس ہوا کہ بس وہ ہائی وے پہ جو ہے وہ ہائی وے کی وجہ سے آسانی ہو گئی ابھی بہت جہاں دل لگتا ایسے ہی. یہاں بھی علاج کرتے شاید آپشن ہاں جیسے اوکے پنچر ہوتی ہے.
تو اس میں آپ کو ساتھ میں دیکھو جو اپنا فرینڈ ہے ابھی آپ ایک بڑی ہونا چاہیے ایج چیک آپ اوور 18 میں سو لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں میں اگر اجیر کیا تو گاڑی تو ایسے لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کس گاؤں میں ہو نہیں میں تو کاغذ نہ بتاؤں بھائی ہے وہ کیونکہ ہمارے قدیر ہے وہ کافی بیمار ہے سارے ان کے کاموں میں دوسرا پاؤں بھی زیادہ بھی ان کا کافی وہاں پہ ادھر جانا تھا رات کو 12 بجے آتا ہوں برادر بیٹھا ہوا فجر میں چلا بہت ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے ٹائم کیا ہے سر پارٹی کلو بھیجا